नीफ दवामी और आप लोग देख रहे हैं टोरंटो में पाकिस्तानी कम्युनिटी का मकबूल न्यूज़ चैनल द अवामी। नाज़रीन, सिंध पुलिस का नया आईजी कौन बनने जा रहा है? इस मामले को लेकर सिंध की फूफी और भतीजे में टकराव किसी पोजीशन पैदा होने जा रही है। दूर बैठा एक और ग्रेड 22 का अफसर भी सिंध पुलिस का आईजी बनने का ख्वाहिशमंद है और वो भी इस सिलसिले में अपनी लॉबिंग कर रहा है। वो कौन है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में डिटेल से बात करेंगे। सिंध पुलिस के 6 एसपीज को जो है ग्रेड 19 में तरक्की देने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया है, जबकि 2 मजीद एसपी अगले हफ्ते जो है सीनियर मैनेजमेंट कोर्स पर रवाना होने जा रहे हैं। वो कौन है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में हम तफसील से बात करेंगे। जबकि प्रोग्राम के आखिर में फिर हम बलूचिस्तान पुलिस के रुसवाए ज़माना बदर लाइन की करप्शन के RRG में मुंतकिल होने की भी एक रिपोर्ट आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। किस तरीके से RRG में तब्दील होने वाला एसपी आसिफ गज़ई अपने साथ वही रुसवाए ज़माना करप्शन का नेटवर्क ले जाने में कामयाब हो गया। अब हम चलते हैं बाज़ाब्ता अपने प्रोग्राम की शुरुआत अपने टॉप स्टोरी से करते हैं कि सिंध पुलिस का नया आईजी कौन बनने जा रहा है। अब तक पड़ा जो है वो एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन का भारी नज़र आ रहा है। सिंध के जो मौजूदा आईजी हैं मुश्ताक महर की छुट्टी अब यकीनी हो गई है। गिनती के चंद दिनों में उन्हें हर हाल में सिंध पुलिस के आईजी का चार्ज छोड़ना पड़ेगा। 28 फरवरी 2020 को वो सिंध पुलिस के आईजी बनने में कामयाब हो गए थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि 28 अप्रैल से पहले ही उन्हें सिंध पुलिस के आईजी के ओहदे से अपना चार्ज छोड़ना पड़ेगा। इस सिलसिले में कराची से हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही का ये कहना है कि इस वक्त सिंध के आईजी के तकर्री के मामले पर जो है ख़ुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की खातून रहनुमा फरियाल तालपुर साहिबा और ख़ुद चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के दरमियान एक टकराव किसी पोजीशन पैदा हो चुकी है। इस सिलसिले में बताया जाता है कि फरियाल तालपुर साहिबा जो हैं वो गुलाम नबी मेमन को सिंध पुलिस का आईजी बनाने पर बज़िद हैं, जबकि ख़ुद सिंध के वज़ीर आला सैयद मुराद अली शाह का वोट भी जो है वो गुलाम नबी मेमन की झोली में आ चुका है। पिछले दिनों जो है गुलाम नबी मेमन की ख़ुद सिंध के वज़ीर आला से 1-to-1 मुलाकात भी हो चुकी है, जिसका एहतमाम ख़ुद वज़ीर आला के PSO फ़र्रुख बशीर ने किया था। और फ़र्रुख बशीर से भी इस मुलाकात से कबल गुलाम नबी मेमन की तकरीबन कोई 3 घंटे तक जो है मुलाकात होती रही और इस सिलसिले में वो उन्हें कायल करते रहे कि वो किसी तरीके से सिंध के वज़ीर आला मुराद अली शाह को उन्हें सिंध का आईजी बनाने पर राज़ी करें, जिसके बाद जो है उनकी 1-to-1 मुलाकात होती है और जिसमें जो है सिंध के वज़ीर आला उन्हें यकीन दहानी कराते हैं कि वो उन्हें आखिरी हद तक कोशिश करेंगे कि वो सिंध का आईजी बनने में कामयाब हो जाए। लेकिन अब यहाँ पर सूरत हाल कुछ बदलती हुई नज़र आ रही है, इसलिए कि चेयरमैन बिलावल जरदारी जो है मोहसिन बट को जो है सिंध पुलिस का नया आईजी बनाने के ख्वाहिशमंद है। जबकि गुज़िश्ता रोज़ जो है कराची में जहाँ एक तरफ जो है पाकिस्तान के साबिका प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान की एक धुआंधार तकरीर और एक बहुत तारीख साज जलसा जो है जिना ग्राउंड में चल रहा था, तो दूसरी जानिब जो है एक बहुत बड़ी इफ्तार पार्टी चल रही थी जिस पे सिंध के नए मुतवक्का आईजी गुलाम नबी मेमन मौजूद थे। उनके हमरा जो है कराची के तीनों जोनल DIGs, डिस्ट्रिक्ट SSPs के अलावा अंदरून सिंध के बाज़ बड़े अफसरान भी उस इफ्तार पार्टी में शामिल थे, जहां पर हमारा नुमाइंदा खसूसी हमराज राही भी मौजूद थे। वहां उन्होंने जो आंखों का हाल देखा उसके मुताबिक जो है उस तकरीब में गुलाम नबी मेमन बहुत ज़्यादा पुरउम्मीद नज़र आ रहे थे, यानी कि बहुत ही ज़्यादा खुद एतमादी से जो है वो वहाँ पर अपने दूसरे जो पुलिस अफसरान थे उनसे वो गुफ्तगू कर रहे थे और बाकी अफसरान जो है वो उन्हें सिंध पुलिस का नया आईजी मुकर्रर किए जाने की पेशगी मुबारकबाद दे रहे थे और वो बड़े खुशी से जो है वो मुबारकबाद वसूल भी करते हुए दिखाई दे रहे, जिससे ये ज़ाहिर होता है कि किसी न किसी हद तक जो है गुलाम नबी मेमन पर जो है वो सिंध के
تینوں جو بڑے سٹیک ہولڈر ہیں انہوں نے اتفاق کر لیا ہے اور آئندہ چند دنوں میں جو ہے ان کا باضابطہ سندھ پولیس کے آئی جی کا نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ کہنا ہے خود پولیس کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا۔ لیکن دوسری جانب جو ہے ایف آئی اے کے جو موجودہ ڈی جی ہے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی جو ہے سندھ پولیس کے آئی جی بننے کے لیے اس وقت ایڑی چوڑی کا زور لگا رہے ہیں۔ اس سلسلے میں خود اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا یہ کہنا ہے کہ ثناء اللہ عباسی کے جو ہے الطاف پیرزادہ سے ملاقات تھیں اور ٹیلی فونک رابطہ ہے۔ الطاف پیرزادہ جو ہے آصف علی زرداری کے بہت قریبی بتائے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلاول ہاؤس کے بعض اہم ترین کرداروں سے بھی جو ہے وہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کا رابطہ ہے، اور خود وہ جو ہے بلاول بھٹو زرداری سے بھی ان کا رابطہ ہے، اور بلاول بھٹو زرداری کی حمایت حاصل کرنے کی بھی وہ اس وقت انتک کوشش کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ تو اس لیے یہ نہیں کہا جا سکتا ہے کہ ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی بھی سندھ پولیس کے نئے سربراہ بننے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور اس طریقے سے سندھ پولیس سے ڈبو کا جو ہے وہ خاتمہ اب یقینی ہوتا چلا نظر آ رہا ہے۔ ڈبو کا خطاب جو ہے وہ کا صحرا بھی جو ہے وہ خود ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی کے سر جاتا ہے کہ ان کی بیچ کا سب سے نکما پولیس افسر جو ہے، جو کہ یعنی کہ پولیس کورس کے دوران بھی جو ہے وہ صحیح طریقے سے تیاری نہیں کر رہا تھا، وہ کس طریقے سے نہ صرف گریڈ 22 میں پہنچنے میں کامیاب ہو گئے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ انہیں ڈبو کا خطاب دینے والے ڈاکٹر ثناء اللہ عباسی ان سے جو ہے چارج لینے میں کامیاب ہوتے ہیں، یا یہ صحرا جو ہے وہ غلام نبی میمن کے سر جاتا ہے۔ اب یہ تو آنے والا وقت بتائے گا، لیکن اس وقت تک جو اطلاعات ہیں غلام نبی میمن کا پلڑا باری ہے سندھ پولیس کے نئے سربراہ کی حیثیت سے، جبکہ اطلاع یہ ملی ہے کہ خود ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے جو ہے وہ آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ ان کے نام پر جو ہے وفاق میں اتفاق ہو چکا ہے، ایک آدھ دن میں ان کا بھی باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ یہ کہنا ہے اسلام آباد سے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل کا کہ ڈاکٹر امیر شیخ جو ہے وہ آزاد کشمیر کے نئے آئی جی بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، ان کا نوٹیفیکیشن ایک دو روز میں جاری کیے جانے کا امکان ہے۔ ناظرین، سے قبل کے پروگرام کے اگلے خبر کی جانب بڑھوں، جن لوگوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا چاہتے ہیں کہ حق و صدق و صبر، اس لیے ہمارے چینل سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں اور شیئر بھی کریں۔ سندھ پولیس کے 6 ایس پیز کے گریڈ 18 سے 19 میں پروموشن کا باضابطہ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے، جس میں جو ہے اس وقت کراچی کے جو افسران ہیں ان میں کیماڑی ٹاؤن کے فدا جوہری، سٹی کے ایس ایس پی جو ہے شبیر سٹیار، ویسٹ کے ڈاکٹر فرخ رضا، آر آر ایف کے محمد علی رضا اور ایس ایس یو کے امجد حیات کے علاوہ عارف راؤ اسلم کے بھی نام شامل ہیں، جبکہ خود موٹر وے سے جو ہے سابقہ آئی جی پنجاب کے صاحبزادے میاں افنان امین بھی جو ہے وہ گریڈ 18 سے 19 میں پروموٹ کر دیے گئے ہیں، جبکہ اگلے ماہ جو ہے وہ سینئر مینجمنٹ کورس کے لیے سندھ پولیس کے 2 افسروں کے نام کا انتخاب کیا گیا، جس میں خود ڈاکٹر فرخ لنجار کے علاوہ فیصل عبداللہ چاچڑ بھی اس میں شامل ہے۔ فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے بڑے متنازع ایس ایس پی اس وقت بن چکے ہیں، اور وہ جو ہے ان پر یہ الزام ہے کہ وہ ایڈیشنل آئی جی کراچی غلام نبی میمن کے مشورے پر ان کے ناپسندیدہ زونل ڈی آئی جیز اور ڈسٹرکٹ ایس ایس پیز کے خلاف مطلوبہ رپورٹیں بنوا رہے ہیں تاکہ ان کے خلاف محکمہ جاتی کارروائی کرنے میں ایڈیشنل آئی جی کراچی کو آسانی ہو۔ ایک طریقے سے خود فیصل عبداللہ چاچڑ اپنا کاندھا جو ہے ایڈیشنل آئی جی کراچی کو ان کا نشانہ لگانے کے لیے فراہم کر رہے ہیں۔ اب معلوم یہ ہوا کہ فیصل عبداللہ چاچڑ جو ہے وہ اگلے ماہ کورس پر جا رہے ہیں۔ ناظرین، چلتے ہیں پروگرام کے آخری حصے کی جانب۔ بلوچستان کانسٹیبلری کے جو ایک ایس ایس پی تھے آصف غلزئی، جن کا پہلے ٹرانسفر جو ہے وہ
سبی میں کر دیا گیا تھا، لیکن مبینہ طور پر 15 لاکھ روپے کا وظیفہ فراہم کر کے ان کا وہ آرڈر جو ہے 24 گھنٹے کے اندر کینسل کر کے انہیں خود ان کی فرمائش پر جو ہے ان کا نیا آرڈر جو ہے وہ پلیٹ میں رکھ کر پیش کیا گیا، اور انہیں جو ہے ان کی فرمائش پر جو ہے وہ RRG کا کمانڈر یا زونل لگا دیا گیا۔ اب وہاں پر جاتے ہی انہوں نے اپنے ساتھ جو ہے اسی RRG سے کرپشن میں نکالے جانے والے بدنام زمانہ پولیس افسروں کا ٹرانسفر دوبارہ سے کرا کر انہیں اپنی ٹیم میں شامل کر دیا، تاکہ دوبارہ سے جو ہے وہی نیٹ ورک دوبارہ سے RRG میں قائم کر دیا جائے۔ اس صورتحال سے جو ہے وہ RRG کے جو پولیس اہلکار ہیں ان کی چیخیں نکل چکی ہیں کہ یہ کیا سسٹم اس وقت چل رہا ہے RRG کے اندر، کہ بڑی مشکل سے RRG سے جو ہے کرپشن کا خاتمہ کر دیا گیا تھا، لیکن دوبارہ سے وہی رسوائی زمانہ ٹیم اپنے آب و تاب کے ساتھ جو ہے، یعنی کہ پورے جوش و جذبے کے ساتھ جو ہے RRG میں دوبارہ وہ براجمان ہو چکے ہیں، اور وہی دوبارہ رسوائی زمانہ کرپشن کا سلسلہ ایک بار پھر شروع کیے جانے کا امکان ہے۔ اس سلسلے میں خود بلوچستان سے ہمارے نمائندہ خصوصی امان اللہ مبارکی نے جو رپورٹ بھجوائی ہے، ان کی رپورٹ کے مطابق RRG سے ایک ہیڈ کانسٹیبل حیدر شاہ، جو کہ پہلے کلوتھنگ انچارج تھے، وردیوں کا جو سیکشن ہے وہاں کے انچارج تھے، اور ان کی جو کمپلین آئی تھی کہ وہ وہاں کے سپاہیوں کو نہ تو یونیفارم دیتے ہیں اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ ان کے جوتے دیتے ہیں، وہی یونیفارم اور وہی جوتے جو ہے وہ علمدار روڈ کوئٹہ میں جا کے ایک دکان ہے جہاں سے پولیس والوں کی وردیاں اور جوتے جو ہے فروخت کیے تھے، وہ تمام کا تمام گورنمنٹ کا اسٹاک جو ہے وہ وہاں پر غیر قانونی طریقے سے پہنچایا کرتا تھا، اور وہاں سے پولیس والے جو ہے یعنی کہ قیمت دے کر وہی وردیاں جو انہیں مفت ملنی چاہیے تھی وہ وردیاں اور جوتے خریدنے پر مجبور تھے۔ اس شکایت پر جو ہے سابقہ IG نے جو ہے رائے طاہر نے ان کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے حیدر شاہ کو وہاں سے نکال دیا تھا، لیکن وہی حیدر شاہ اب دوبارہ آصف غلزئی کے RRG کے انچارج بننے کے بعد دوبارہ ان کا ٹرانسفر وہاں کروا دیا گیا ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے ایک انسپکٹر جو ہیں اپنے ساتھ ہشام العابدین جو ہیں، پہلے بیدر لائن پولیس ہیڈ کوارٹر میں تھے سب انسپکٹر، انہیں بھی آصف غلزئی اپنے ساتھ وہاں لے گئے ہیں RRG میں، اور انہیں اپنا نیا ریڈر انہوں نے تعینات کر دیا ہے۔ اسی طریقے سے ایک ہیڈ کانسٹیبل لیاقت ہیں جو کہ پہلے روزنامچہ محرر تھے RRG میں، 8 سال سے وہاں پر ان کی پوسٹنگ تھی، انہیں بھی کرپشن کے الزام میں جو ہے سابقہ IG نے وہاں سے تبدیل کر دیا گیا تھا۔ یہ تمام جو وہاں کے گندے انڈے ہیں، دوبارہ وہ گندے انڈے جو ہے آصف غلزئی کی پوسٹنگ ہوتے ہی ان کا ٹرانسفر بھی وہاں پر کر دیا گیا، جس سے وہاں کے جو ایماندار ترین اور اصول پرست پولیس اہلکار ہیں ان میں غم و غصے کے علاوہ خوف و ہراس کی لہر دوڑ گئی کہ دوبارہ سے جو ہے دکانداری اور کاروبار کا سلسلہ RRG میں شروع کر دیا جائے گا۔ RRG ایک ایسی پولیس فورس ہے جو کہ کمانڈوز پر مشتمل تھی، جس کا بنیاد جو ہے سابقہ وہاں کے جو SSP تھے سردار عبد المجید دستی نے رکھا تھا، کہ انہیں جو ہے تمام کمانڈوز کورس کروائے گئے تھے تاکہ اس کمانڈوز فورس کو جو ہے بلوچستان میں جو دہشت گردی کی بڑھتی ہوئی لہر ہے اس کے خاتمے کے لیے استعمال کر سکے، اور ان کمانڈوز نے جو ہے بہت اچھا اپنا پرفارمنس پیش کیا تھا۔ تقریباً 40 سے زائد دہشت گرد جو ہے انہی کمانڈوز کے فائرنگوں سے ان کے مقابلے سے جو ہے مارے گئے تھے، جس کے بعد جو ہے بلوچستان میں امن و امان کی صورتحال پیدا کر دی گئی تھی۔ لیکن اس کے بعد اسی RRG کو اس کی پرفارمنس کو تباہ کرنے کے لیے RRG کے زونل کمانڈروں کے سے کرپٹ ترین پولیس افسروں کی وہاں پوسٹنگ کر کے وہاں کمانڈروں کو جو ہے کمانڈوز کو جو ہے ویزے پر چھوڑنے کا سلسلہ شروع کر کے ایک طریقے سے انہیں ہڈ حرام بنا دیا گیا، جس کی وجہ سے اب وہ جو ہے دہشت گردوں کا مقابلہ کرنے کی ان میں صلاحیت باقی نہیں رہی۔ اب جو یہ پوسٹنگ وہاں پر ہوئی تو رہی صحیح کسر پوری کرنے کے لیے جو ہے وہ آصف غلزئی کو جو ہے اس وقت RRG کا جو ہے وہ زونل
کمانڈر تعینات کر دیا گیا اور اب اطلاع ملی کہ وہ اپنے ساتھ جو ہے اسی RRG سے بدعنوانی، کرپشن اور لوٹ مار کے الزام میں نکالے جانے والے جو ہے وہ ہیڈ کانسٹیبل حیدر شاہ اور ہیڈ کانسٹیبل لیاقت کو بھی اپنے ساتھ لے آئیں تاکہ وہاں پر وہی لوٹ مار کا سلسلہ دھوم دھام کے ساتھ دوبارہ سے شروع کیا جا سکے. یعنی جو 15 لاکھ روپے اپنے ٹرانسفر کو رکوانے اور من پسند پوسٹنگ حاصل کرنے کے لیے انہوں نے خرچ کیے، وہ 15 لاکھ روپے وہ چند گھنٹوں میں یا چند دنوں میں دوبارہ سے بٹورنے میں کامیاب ہو. یہ کہنا ہے خود RRG کے انتہائی قابل اعتماد ذرائع کا. ناظرین سے قبل کہ میں اجازت چاہوں، جانے سے قبل آج جو ایک تاریخ ساز جلسہ کراچی میں ہوا PTI کا، جس سے پاکستان کے سابقہ وزیر اعظم عمران خان نے ایک دھواں دار تقریر کی، ایک دھواں دار خطاب کیا. ایک ایسا صورتحال پیدا ہو چکی تھی کراچی میں جیسا کہ 1947 میں ہوئی تھی کہ ایک ملک کی آزادی کی جو ہے وہ ایک تحریک اس وقت چل پڑی. اس جلسے میں تو بہت سارے انہوں نے انکشافات کیے، بڑی بڑی باتیں کی، لیکن سب سے جو ان کا اچھے جو ان کے مطالبے تھے وہ ہماری پاکستان کی عدلیہ سے تھے، جو کہ واقعی ایک ویلڈ قسم کے پوائنٹ تھے جو میں اپنے پروگرام میں شامل کرنا چاہتا ہوں کہ کیا ہوا تھا اس دن جس دن جو ہے رات کے 12 بجے جو ہے وہ اعلیٰ عدلیہ کو کھولنے کی زحمت گوارا کرنی پڑی. انہیں زحمت دی کہ رات کو 12 بجے انہیں جو ہے عدلیہ کے دروازے کھلوانے پڑے. کیا خدا نخواستہ کوئی آسمان ٹوٹ کے زمین پر گرنے جا رہا تھا جسے روکنے کے لیے معزز جج صاحبان کو جو ہے رات 12 بجے نیند سے جگا کر جو ہے وہ عدالت بھجوایا گیا، یا کوئی خدا نخواستہ ملک پر جو ہے دشمن حملہ کرنے جا رہا تھا اور اس حملے کو روکنے کے لیے معزز جج صاحبان کو جو ہے رات 12 بجے زحمت دے کر عدالت میں بھجوایا گیا. آخر ایسے کیا ہونے جا رہا تھا؟ یہی سوال جو ہے سابقہ پرائم منسٹر عمران خان بھی ان سے پوچھ رہے ہیں کہ بھئی جب جس بیس پر جو ہے یہ تحریک عدم اعتماد لائی گئی، وہ خط جو انہیں پیش کیا گیا، آخر اس خط کو پڑھنے کی یا دیکھنے کی زحمت ان معزز جج صاحبان نے گوارا کیوں نہیں کی؟ آخر وہ ایک خط ہی تو تھا، کوئی 440 واٹ کی بجلی تو نہیں تھی کہ جس کو ہاتھ لگاتے ہی انہیں جھٹکا لگ جاتا. یہی وجہ ہے کہ اسے دیکھنے کی انہوں نے زحمت گوارا نہیں کی. اور تیسرا جو ان کا پوائنٹ ہے عمران خان کو، یہ ہے کہ جب اتنا سب کچھ ہو رہا تھا کہ ایک آئین کی خلاف ورزی ہو رہی تھی کہ اراکین اسمبلی جو کہ PTI کے پلیٹ فارم سے کامیاب ہوتے، جو کہ اپنی وفاداریاں تبدیل کر رہے ہیں اور ایک لوٹا کریسی ہو رہی ہے، یعنی لوٹے بند رہے تھے، اپنا ضمیر بیچ رہے تھے، اس کا نوٹس خود نوٹس جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیوں نہیں لیا؟ یہ بالکل ویلڈ کویسچن ہے جس کا جواب جو ہے بنتا ہے. اب دیکھنا یہ کہ ہماری اعلیٰ عدلیہ جو ہے سابقہ پرائم منسٹر کے ان اٹھائے ہوئے سوالات کا کیا جواب دیتے ہیں. ناظرین، اسی کے ساتھ جانا چاہتا ہوں.